बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको पता है कि आज जो हमारे वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन उन्होंने इस अमर पर बड़े अफसोस और तशवीश का इजहार किया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान साहब को शेख मुजीबुर रहमान के साथ तशबीह दी जा रही है और मौजूदा पाकिस्तान जो है 2024 में यहाँ जो सूरत हाल है उसको 1971 के पाकिस्तान की सूरत हाल से तशबीह दी जा रही है। तो इस पे उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की, लेकिन चंद घंटों के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो वफाकी वज़रा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर तवानाई, वो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उनके साथ बैठे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वफाकी हुकूमत या वफाकी का पेज पे है, और अगर है तो इसका मतलब ये है कि जो आज दो वफाकी वज़रा के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये खुशगवार हवा का झोंटा है, क्योंकि इस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी है, तो ये एक खुशगवार हवा का झोंका है, क्योंकि सियासी कशीदगी के माहौल में ये एक प्लेजेंट सरप्राइज़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल दोबारा फिर कशीदगी शुरू हो जाए। तो इस पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम जनाब शेख वकास अकरम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। तो पहले मैं ज़रा चाहता हूँ कि सुने ज़रा अताउल्लाह तारड़ साहब क्या कह रहे थे। 2024 की सिचुएशन को 1971 से किस तरह मिलाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अब आपकी करतूत ये है और आप मिला रहे हैं अपने आप को शेख मुजीब से। क्या शेख मुजीब पे भी 190 मिलियन पाउंड का केस था? क्या उन्होंने भी कोई दोस्त ममालिक के तोहफे जो है वो बेच के खा गए थे? जेल में बैठे अब थोड़ी मुद्दत गुजरी है, इक़्तिदार से जो दूरी है उसने अब मजबूर कर दिया है कि मुल्क के टूटने की बातें करना शुरू कर दो। ये नई कैंपेन अब लॉन्च की है। इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, इसमें मुल्क दुश्मन कुव्वतें कौन कौन सी शामिल है, पूरी दुनिया जानती है। और थोड़ी देर के बाद मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुस्कुराहटों का तबादला कर रहे थे। सीएम साहब और अवैस भाई कल परसों में भी मिले थे। ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई बड़ा क्राइसिस है, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से बातचीत हुई है। दोनों का मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से पब्लिक को रिलीफ देना है, और उसमें काफ़ी हद तक ब्रेक थ्रू भी हुआ है। इंशाल्लाह ताला बेहतरी भी आएगी। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, हमारी शख्सियत से किसी इकदाम से इख्तिलाफ हो सकता है। हमने जो आगे बढ़ना है और मसाइल के हल निकालने हैं वो मिल बैठ के होंगे, और वो पोजिशन हो रहे हैं, विद पर्सनैलिटी नहीं हो रहे। अच्छा, अब मुसद्दिक मलिक साहब, सवाल मेरा ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए उसमें यह था कि करतूत ये हैं कि अब ये पाकिस्तान तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ब्रेक थ्रू हो गया है, हम चीफ मिनिस्टर KPK के साथ बैठ के हैं। तो वाकई ये ब्रेक थ्रू है कि एक वफाकी वज़ीर कुछ कह रहा है और दूसरा वफाकी वज़ीर कुछ और कह रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में ब्रेक थ्रू तो है। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मैं मीटिंग में था जिसमें वज़ीर आला KP तशरीफ़ लाए थे, और मुझे लगा कि हम एक सही समत जा रहे हैं। उसके अंदर बेशुमार जो मुल्की मसाइल थे, जो सूबाई मसाइल थे, वो एक अच्छे तरीक़ाकार के ज़रिए डिस्कस किए गए, और जो पॉलिटिक्स का या जमहूरियत का की जो मेराज है कि थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पब्लिक पॉलिसी को दोनों ज़ावियों से देखकर आगे बढ़ाया जाए मुल्की मुफाद में, यानी फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आ रही थी, गुफ्तगू भी नज़र आ रही थी, मुल्की मसाइल भी नज़र आ रहे थे। तो ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है, और उम्मीद और ख्वाहिश यही है कि ये इसी डायरेक्शन के अंदर ये मामलात चलते रहें। मेरे ख्याल में वो कैंपेन का हवाला दे रहे थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाज़ दफ़ा कैंपेन्स चलाते हैं तो उसमें इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो पाकिस्तान नहीं का लफ्ज़ करने से खान साहब बड़े लीडर तो नहीं बन जाएंगे। खान साहब भी तब तक हमारी तरह तभी खान हैं जब तक पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में अगर कुछ लोगों ने ऐसी कोई तहरीक चलाई है तो थोड़ा सा हमें सोच लेना चाहिए कि ऐसी तहरीक या इस तरह की गुफ्तगू के पाकिस्तान नहीं शायद गैर मुनासिब होगी। हम सारे आपस में, आपके प्रोग्राम में भी आप भी बड़े सलीके से बड़ा भरपूर क्रिटिसिज्म देते हैं उन पॉलिसीज़ को जो आप समझते हैं मुनासिब नहीं है। शेख साहब मेरे दोस्त हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो पॉलिसी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही होती उनको क्रिटिक करते हैं। मगर मेरे ख्याल में
ایسی کوئی بات کر دینا کہ پاکستان نہیں، یا جس طرح وہ ایک دفعہ پہلے ہیلی کاپٹر میں شہید ہو گئے تھے ایک جنرل صاحب، تو ان کے متعلق ایک کیمپین جس سے ان کے فیملی کے بھی بہت سے لوگ جو ان کا بڑی دل آزاری ہوئی، دل ٹوٹا ان کا. تو اس طرح کی چیزیں، یا 9 مئی سے ریلیٹڈ جو کیمپینز ہیں جن کا ذکر کئی دفعہ ہم کر چکے ہیں، یہ 2 علیحدہ پہلو ہیں. پہلا یہ جو دوسرا پہلو ہے جس کی آپ نے جس کو ہائی لائٹ کیا، یہ جو ہمارے لیول آف پولرائزیشن، جتنا سیاسی تناؤ آ چکا ہے کہ ہم گفتگو کرنے سے بھی عاری ہو گئے ہیں، پارلیمان کے اندر بھی گفتگو نہیں کر پاتے، کمیٹیز میں بھی نہیں کر پاتے، سخت گفتگو پروگرامز میں بھی ہو جاتی ہے، کوئی مثبت بات آگے نہیں آتی، کوئی ملکی مسائل کا حل نہیں نکلتا. ایک وہ پہلو ہے، تو اس کا کرٹیک شاید سخت الفاظ میں ہے. انہوں نے بات تو یہی کی ہے کہ پاکستان نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو خوشائند بات آپ نے کی ہے، وہ مجھے اس کا احساس ہوا پچھلی میٹنگ میں، اور میری خواہش ہے کہ یہ بات اسی طرح آگے بڑھے. اچھا شیخ صاحب، یہ مناسب ہے کہ عمران خان صاحب کو شیخ مجیب الرحمان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے؟ یہ صحیح بات؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، اور جو اس وقت کا کانٹیکسٹ تھا اور جس طریقے سے ڈکٹیٹوریل ریجیمز اور اس کے بعد ڈیموکریٹک فورسز کا وہ جو ایک ٹکراؤ تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں علامتی طور پہ اس قسم کے کمپیریزن میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. لیکن شیخ مجیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ اپنے بہت بڑے مخالف تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے ساتھ مذاکرات پہ راضی تھے. انہوں نے ولی خان صاحب سے بھی مذاکرات کیے، بزنجو صاحب سے بھی مذاکرات کیے، ممتاز دولتانہ صاحب سے بھی مذاکرات کیے. لیکن خان صاحب تو کہتے ہیں میں مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتا. حامد بھائی، ہم تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کو تیار ہیں، بہت سی پارٹی سے ہم بات کر رہے ہیں. صرف 3 ایسی پارٹیز ہیں جن پہ ہماری ریزرویشنز ہیں، اور ہمیں تکلیف ہے کہ ان کی طرف سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت انہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا جو سٹولن مینڈیٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں، میرے بھائی مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اور وہ ریزرویشن ہماری ہے، اور اس پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل انٹیٹی سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں. ہم کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ ماضی میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہمارے کتنے زیادہ اختلافات تھے، اور کیسی کیسی گفتگو شنید دونوں طرف سے ہوتی رہی. بٹ آن دی ادر سائڈ آپ دیکھیں کہ اگلے دن ہمارے جنرل سیکرٹری اسد کیسر، عمر ایوب، یہ سب گئے، اور گفتگو چل رہی ہے، سلسلے آگے جا رہے ہیں. بہت سی ایسی جماعتیں، محمود خان اچکزئی کے ساتھ کتنا بڑا اختلاف تھا خان صاحب کا، آپ کنٹینر آپ کو یاد ہوگا وہ کیا گفتگو ہوئی، مگر اس کے بعد ہم ان کو کینڈیڈیٹ بھی بنایا. تو یہ کہہ دینا کہ عمران خان صاحب سیاسی قوتوں سے بات کرنے کے بالکل مخالف ہے، یہ بجانب وہ حق بجانب نہیں ہوگا. ہاں، چند قوتیں جنہوں نے ہمارا حق مارا ہے، اگر ہم اپنے پرتے جذبات میں کہہ لیں، یا دکھ میں کہہ لیں، یا غصے میں کہہ لیں کہ ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ. اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں ہے. ایک بات اگر آپ اجازت دیں تو مصدق بھائی نے کی، ان کا بڑا احترام ہے، آلویز ٹاک سینس. عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، انہوں نے بات کہا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ شاندانہ گلزار صاحبہ کی زبان سے نکلی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اگر انٹرپریٹیشن کی جائے تو وہ ہم کچھ ایسے کریں گے. اگر میرے جیسے آدمی سے پوچھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بقا اس وقت خطرے میں ہے، چاہے وہ معاشی حوالے سے ہو، چاہے وہ پاکستان کے اندر بہت سے نظام اس وقت ایسے موجود ہیں جو بالکل پرفارم نہیں کر رہے، ڈیلیور نہیں کر رہے. اس میں بہت سی سیاسی پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہیں، سٹولن مینڈیٹ والے ذمہ دار ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایک واحد شخصیت ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. میرے بھائی اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جو پاکستان کو بچا سکتے ہیں، پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو جب کوئی یہ کہتا ہے کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، وہ ایک علامتی گفتگو ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان ہوگا تو پاکستان کو بچانا جو ہے وہ آسان ہوگا. خدا نہ خواستہ، نعوذ باللہ. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی نہ ایسا شخص ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نہ ہوگا، کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف کا ہر شخص قربانی اسی لیے دے رہا ہے کہ پاکستان کو اور اس کے نظام کو بچایا جا سکے. جیسے یہ علامتی گفتگو ہوتی ہے نا، ایک دفعہ میاں نواز شریف صاحب نے کہہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ بڑے ایک بیان دیا تھا، اس قسم کی گفتگو ہوئی تھی. اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے، اگر میں ایگزیکٹ نہ کوٹ کر سکوں، آپ کو یاد ہو تو بتا دیجیے گا. آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہندو بھگوان سے مانگتے ہیں. وہ اب یہ مطلب یہ دے سکتے ہیں تعویلیں، مگر اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اس کا کوئی مطلب دیا جا سکتا ہے. آپ اس کو چھوڑ دینا، یہ تو بڑی ہی کنٹروورشل بات ہے. لیکن مصدق صاحب، جیسا کہ آج عطاء اللہ تارڑ صاحب تنقید کر رہے تھے کہ جی آپ عمران خان صاحب جو ہیں
ان کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں شیخ مجیب الرحمان سے؟ تو ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی نواز شریف صاحب نے بھی شیخ مجیب الرحمان کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ مجھے شیخ مجیب بننے پہ مجبور نہ کیا جائے. سنیں ذرا، آپ سنواتے ہیں آپ کو کیا کہا تھا انہوں نے. وہ لیڈروں کو ماضی میں باغی بناتے رہے ہیں. شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ پاکستان کا سخت حامی تھا وہ، لیکن ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا اور تاکہ وہ بغاوت کرے. میں اس سارے دکھ غم بھولنا چاہتا ہوں، مجھے بھولنے دو یار ان کو، مجھے میری مدد کرو کہ میں ان کو بھول جاؤں اور زخم نہ لگاؤ میرے. تو لگ تو یہ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس لے کے آئے ہیں شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں، اور اب عمران خان صاحب اس ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں. میرا خیال ہے جی کہ جب آپ یہ علامتی گفتگو کرتے ہیں اور علامتی طور پہ کہتے ہیں، اگر آپ صرف یہ بات کریں کہ ہمارے ہاں سیاسی تاریخ جو ہے وہ بہت تاریک ہے اور اس کا حوالہ دیں، چاہے وہ آپ مولوی تمیز الدین کیس سے شروع کریں یا بھٹو صاحب کی پھانسی سے یا بے نظیر کی شہادت سے یا وزیر اعظم بے شمار جو اپنا وقت پورا نہیں کرتے، جو ایگزائل میں جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، جن پہ بے جا کیسز بنتے ہیں، اس حوالے سے بات کریں تو ایک اور علامت ہے. لیکن اگر آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں مجیب الرحمان کو کہ میں بھی معذرت چاہتا ہوں کہنے سے پہلے کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں، تو یہ علامتیں تھوڑی سی مختلف ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جو شیخ صاحب، میں تو وہی چاہوں گا جو شیخ صاحب نے کہا ہے، میرے خیال میں وہی بہتر انٹرپریٹیشن ہے اور ہمیں اسی انٹرپریٹیشن پہ قائم رہنا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا کیئر جو ہے، ایک ملک جیسے کہ آپ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ ایک فریجل یا بے شمار مسائل ہیں، ہمارے سیاسی مسائل ہیں، سیاسی تناؤ ہے، معاشی مسائل ہیں، ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں جب سب سے زیادہ جو نامراد چیز ہوتی ہے وہ نا امیدی ہوتی ہے، اور جب پہلے ہی ہم بڑی مشکل سے ایک امید پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور مل بیٹھ کے کم از کم اپنی نوجوان نسل پہ کوئی ایک نیا خیال دینے کی کوشش کریں کہ نہیں، ہاں ہم مشکلات سے گزر رہے ہیں، مگر بہت سے ملک ہیں جو مشکلات سے گزر رہے ہیں. ایریٹریا ہے، ایتھیوپیا، یہ ہم سے بہت زیادہ غریب ملک ہیں، لیکن ان میں کانفیڈنس ہے کہ وہ مشکلات سے نکل جائیں گے تو ہم بھی نکل جائیں گے. ایسے میں اس علامت کو جوڑنا مجیب صاحب کو سیاسی ایک بات ہے کہ جو ہمارے یہاں سیاسی، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ صرف پی ٹی آئی نے تو نہیں نا شیخ مجیب کا ذکر کیا، میاں صاحب نے بھی. جی میں نے تو اس کا میں نے اسی کی لیکن میرے ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اور نواز شریف صاحب نے بھی شیخ مجیب کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ سے نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے. کیونکہ جب ایک پاپولر لیڈر، ایک نیشنل لیڈر کو آپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتے ہیں جیسے کہ شیخ مجیب کو کیا گیا، تو پھر پارٹی کے کیڈر پہ ان کا کنٹرول نہیں رہا تھا اور پھر مکتی بانی بن گئی جس کو انڈیا نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا. تو شاید نواز شریف اور عمران خان دونوں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب آپ پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس پہ جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، اس کو جیل میں ڈالتے ہیں، پھر مکتی بانی بنتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اپنے دکھ یا رنج کا اظہار کرنا یا جس طرح ابھی شیخ صاحب نے انٹرپریٹ کیا اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو جوڑیں پاکستان نہیں تو اس سے جس قسم کی نا امیدی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ میٹافر کے طور کے اوپر، کیونکہ بنگلہ دیش کا ایک زخم بھی گھاؤ تو ہے نا، ہم اکٹھے تو تھے، تو کوئی بھی پاکستانی ایسا نہیں ہے جو اس بات سے خوش ہے کہ یہ ہو گیا، لیکن ہم سب چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ ہو. جی ایگزیکٹلی. لیکن پاکستان نہیں. آپ یہ کہیں کہ ہمیں سیاست کا رخ بدلنا ہے، آپ یہ کہیں کہ ہمیں ایک نئے راستے پہ چلنا ہے، مگر کوئی ایسا نعرہ جس میں علامتی طور پہ بھی یہ کہا جائے کہ اگر یہ نہیں تو پاکستان نہیں، کوئی بھی ہو، چاہے ہم ہوں چاہے آپ ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسٹریم ہے اور وہ غیر وضاحت تو کر دیا ہے شیخ صاحب نے. نہیں، میں نے تو شیخ صاحب کی وضاحت ایکسیپٹ بھی کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ صاحب نے بڑی اچھی انٹرپریٹیشن. بھائی میں آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان ایک دھرنا خان صاحب کے دور میں یہاں پہ لے کے اکتوبر 2019 اور یہاں آ کے بیٹھ گئے تھے اور بہت زیادہ ایگریسو تھے. میاں صاحب اس وقت اندر تھے، آپ کو یاد ہے اس دھرنے کے بعد ہی پھر جو ہے وہ باہر گئے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ دھرنا بھی باقاعدہ طور پہ ڈیزائنڈ ہے. اس وقت کیونکہ یہ اتحادی تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک نجی چینل کی ایک اینکر جو تھی وہ ان کے پاس گئیں اور گفتگو کے اندر، اس وقت یہ اتحادی تھے، گفتگو ایک ایسے موڑ پہ آپ پہنچی، مولانا صاحب جو ہے وہ آؤٹ آف ایگریشن، حالانکہ بڑے پرانے زیرک آدمی گنے جاتے ہیں سیاسی رینکس کے اندر،
انہوں نے کہا جی ایسے تو پاکستان کا جو آپ کر رہے ہیں معیشت اور یہ نقصان ہو جائے. انہوں نے کہا جی پاکستان ختم ہوتا ہے تو ہو جائے. بڑی اس وقت مجھے بالکل تکلیف ہوئی تھی, اور مجھے جب موقع ملا تو میں نے ان سے, اور پھر کیونکہ یہ اس وقت ساتھ تھے اور دھرنے پہ آ کے ریگولر انٹرولز کے ساتھ تقریریں بھی کرتے تھے, پیپلز پارٹی والے بھی, ہمارے نون لیگ والے بھائی بھی. اس وقت جب میں نے بات کی تو میں نے تو پھر جو ہمارے اندر دل کی بات ہے ہم نے رکھی, تو مجھے تو اس وقت ٹاک شوز پہ ان کے جو دوست تھے وہ یہ کہا کرتے تھے تو پھر تو ایسا ہی ہوتا ہے نا, جب ایسے ملک میں ہوتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے تو پھر اپنے دل کی بات بتائی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچانے والے جو ہیں وہ بقا کے لیے لڑ رہے ہیں, تو اگر آپ بچانے والوں کو ہی اندر بند کر کے ختم کر دیں گے تو پھر علامت سے یہ بنتا ہے کہ شاید پھر نقصان ہو جائے. یہ بتائیں سر شیخ صاحب کہ علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے جو یہ وفاقی وزراء کے ساتھ پریس کانفرنس کی, اس سے پہلے ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے, تو یہ گنڈا پور صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں خان صاحب کی تائید سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کے 2 رول ہیں سر. ایک رول تو ایز اے چیف منسٹر ہے جو از اے چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس, اینڈ سیکنڈلی ہی از آلسو دی پارٹی چیف آف دیٹ پروونس. اب وہ 2 رول ان کو نبھانے پڑ رہے ہیں. جہاں تک کہ وہ چیف منسٹر ہیں اس میں بہت سے آپریشنل ایشوز ہیں, اور یہ ایک نہایت ہی سینسٹیو صوبہ ہے یہ پنجاب یا سندھ سے کافی بہت سی صرف آپ کی اسٹیبلشمنٹس نہیں, دنیا جہان کی اسٹیبلشمنٹس یہاں پہ کام کرتی ہیں. ساتھ افغانستان ہے, وہاں پہ دنیا جہان کے ملک جو ہے ان کی پینیٹریشن ہے. تو ایسے صوبے کے اندر آپریشنلی فیڈرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, ان کے ساتھ آپریشنل لیول کے اوپر کسی قسم کا جو تعلق ہے اس کو آگے لے کے بڑھنا, میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو بھی علی امین نے خود بتا دیا کہ خان صاحب کی کسی ادارے سے لڑائی کوئی نہیں ہے. خان صاحب یہ خود بھی بارہا کہہ چکے ہیں. ہاں شخصیات کے حوالے سے پسندیدگی ناپسندیدگی اور پھر ہرٹ ہوتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے, وہ ضرور ہوگی. تو دوسرا اس کا کردار جو ہے سر وہ ایک پارٹی کے لیڈر کا ہے جو سرحد کا KPK کا جو صدر ہے, اور آپ دیکھتے ہیں وہ کردار بھی وہ بخوبی نبھا رہے ہیں. جن کی بجلی کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے اپنے صوبے کے حق کے لیے آواز اٹھائی. آج بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا بھی اگر مجھے خان صاحب نے بنایا ہے تو پھر وہ جو میرا سیاسی معاملہ ہے اس پہ تو میں کھل کے بول رہا ہوں. اور اس وقت ان کے وزراء ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں کردار اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. اچھا, اب اس میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, کوئی آپ کو آثار نظر نہیں آ رہے کہ آہستہ آہستہ صورتحال اسی طرف جاری ہے؟ جب 2020 میں آپ نے PDM بنائی تھی اور پہلے آپ بھی بڑی تنقید کرتے تھے آرمی چیف پہ, DG ISI, پھر آہستہ آہستہ بیک ڈور چینل شروع ہوا. تو یہ جو ہے معاملہ جو ہے یہ کوئی آپ کو پلیزنٹ سرپرائز تو ہے اور میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور آپ نے بھی کیا ہے, لیکن لوگوں کے لیے بڑا ذرا اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ کہ انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ تنقید کر رہا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں. تو یہ کہیں گورنمنٹ جو ہے وہ دباؤ میں تو نہیں آ گئی تحریک انصاف کے؟ گنڈا پور صاحب کی دھمکیاں کام تو نہیں کر گئیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال جی. میں تو سمجھتا ہوں پہلے بھی, اس سے پہلے بھی میں نے یہ بڑی, آپ کو یاد ہے گنڈا پور صاحب ماشاءاللہ ان کا ایک اپنا انداز ہے گفتگو کا, وہ اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ پہلے بھی اسی طرح کی ایک میٹنگ کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں ہم لوگ چلنا شروع ہوئے. پھر درمیان میں آپ نے یہ بجلی کے حوالے سے بات کی. میرے بھائی سمجھتے ہیں انہوں نے پروٹیکٹ کیا انٹرسٹ, بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ملک کے اندر جو نقصان ہمیں ہو رہا ہے, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پہ 15-16 شاید عمارات ہوں گی سیکریٹریٹ میں, مجھے نہیں پتہ کتنی ہے, کیو بلاک تک تو ہم جاتے ہیں تو اور بھی بلاک ہوں گے. ان میں ایک ہے A بلاک, اس میں 6 فلور ہیں, اس میں سے صرف 2 فلور, ایک بجلی کا اور ایک پیٹرولیم کا. یہ 2 فلور جو ہیں یہ تقریباً 5200 یا 5300 بلین روپیز کا نقصان سرکولر ڈیٹ کی شکل میں کر چکے ہیں, جو چوریاں ہوتی ہیں. میں ذرا آپ کو بتا دوں 5300 ہوتا کتنا ہے, تو 1000 ارب جو ہے اس میں تقریباً مان لیں $4.25 بلین ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف 2 فلورز کے اندر 17-18 بلین ڈالر ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنے پروگرامز سپورٹ کے. جو IMF کے پروگرام ہیں وہ $1.5 بلین سالانہ کے اوپر, $18 بلین کا یا $17 بلین کا صرف 2 فلورز ایک بلڈنگ میں, جہاں پہ بے شمار عمارتیں نقصان کر چکے ہیں.
اس کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ غریب آدمی اٹھا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ چوری ہے. تو چوری روکنا تو مقرر ہے ہر ایک پہ. میں نہیں کہہ رہا ہم پہ، میں سمجھتا ہوں گنڈا پور صاحب پہ بھی، آپ پہ بھی، آپ پہ بھی، مجھ پہ بھی. کیونکہ جب یہ چوری ہوتی ہے تو اس کی قیمت تو عام آدمی دیتا ہے نا. چوری چلی تو نہیں جاتی، کسی نے تو پیسے دینے ہیں. تو وہ اگر سرکولر ڈیٹ میں چلے جائیں گے تو ٹیکس کے راستے سے واپس آئیں گے، یعنی ہر غریب آدمی کے اوپر ٹیکس لگے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہر ایک کو اپنے سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے 2-4 چیزیں جو ہیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش کر کے انہیں آگے بڑھانا چاہیے. تو وہ حق شاید ہو ایک نقطۂ نظر سے، سیاسی نقطۂ نظر سے، مگر میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ ہم سارے ہاتھ جوڑ کے چوری روکیں، ملک کو آگے لے کر جائیں. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس پہ شیخ؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر، جو پروٹیکشن آف رائٹس کی حوالے سے میں نے پہلے گفتگو کی اور ملک صاحب نے بالکل چوری کی طرف اشارہ کیا. علی امین اینڈ کے پی گورنمنٹ دے آر ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وہ کہتے ہیں جی کہ لیٹس سے 110 ارب روپے کی چوری ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے ہمارا 1510 ارب سے زیادہ کا حساب دینا ہے جو آپ نہیں دے رہا ہے کئی سالوں سے، جس کی سی سی کے اندر بھی 96 آنورڈ جو ہے وہ منظوری ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ 110 ارب آپ کاٹ لیں، جو آپ نے 1510 ارب سے اوپر کے پیسے دینے ہیں تو آپ اس میں سے اس چوری کے پیسے کاٹیں. جو لائن لاسز ہیں نیٹ ورک کے حوالے سے اس کے آپ ذمہ دار ہیں. دوسرا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چوری روکنے کے لیے کے پی گورنمنٹ کی جتنی آپ کو کوآپریشن چاہیے وہ بھی انشور کرتے ہیں. ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چوری آپ ہمارے ذمہ لگاتے ہیں ہم ان کے پیسے بھی دیتے ہیں کے پی والے، کیونکہ آپ کے پاس ہمارا 1510 ارب پڑا ہوا ہے اور ساتھ ہم آپ کو ہیلپ بھی کرتے ہیں کہ چوری روکی جائے. اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ صرف چوری کے لبادے کے اندر ان کو تو ہم نہیں چپ کرا سکتے نا سر. نہیں، یہ دو وہ یہ بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں سستی بجلی بنا کے آپ کو بیچتا ہوں پھر آپ سے مہنگی واپس خریدتا ہوں. سستی آپ بناتا ہوں پھر مہنگی واپس خریدتا ہوں. اور کے پی والوں نے کشمیر کی طرح آپ کو تنگ بھی نہیں کیا. کے پی میں وہ ماحول بھی نہیں بنا. کشمیر والوں نے تنگ نہیں کیا. نہیں، تنگ سے مراد یہ ہے کہ کشمیر والوں کو بھی مہنگی بجلی بیچی جا رہی ہے. بیچارے نے احتجاج کیا تھا، یہ تو تنگ ہوئی. منگلا ڈیم کشمیر میں ہے سر. سر میری گل سنو نا، یہ تو تنگ ہوئی نا، فیڈرل گورنمنٹ تو تنگ ہوئی نا. انہوں نے اپنے حق واسطے لڑائی کی تھی. میں کہہ رہا ہوں کے پی والے وہ تو کام نہیں نہ کر رہے. پھر انہوں نے خیال میں آتا ہوں آپ کے پاس سے. ایک میں نے بریک لینی ہے جی. بریک کے بعد واپس مصدق ملک صاحب کے پاس آتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی مصدق ملک صاحب. دیکھیں، دو مختلف باتیں ہیں. ایک یہ کہ ہمارے وہ جو ادائیگیاں ہیں پانی کے حوالے سے اس کے اوپر کچھ چھوٹی موٹی کنٹروورسی بھی ہے اور کافی چیزیں کلیئر بھی ہیں. اس میں سیٹلمنٹس کچھ ہو بھی رہی ہیں، کچھ ہونی بھی چاہیے. لیکن صوبے اور وفاق کے درمیان کی جو سیٹلمنٹ ہے اس کا ریشنل چوری تو نہیں ہو سکتی نا، کہ اس وجہ سے اگر 110 ارب کی چوری ہو رہی ہے سالانہ یا 200 ارب کی چوری ہو رہی ہے سالانہ. میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ تو کوئی نہیں. اگر آپ بھی کریں، مان لیجیے، ایک سیکنڈ دیجیے گا، آپ بھی بے شک کریں، مطلب میں بھی کوئی نہ کوئی، ابھی بھی تو لوگ ٹیکس سے دے ہی رہے ہیں نا، یہ پیسے جا تو نہیں رہے کہیں. تو اگر آپ کا ڈیولپمنٹل بجٹ جو صحت میں لگنا چاہیے، جو آپ نے انفراسٹرکچر بنانا ہے، جو اپنے صوبے کو آگے لے کے جانا ہے، بات یہ ہے کہ جب ریٹ آف دا اسٹیٹ کے اندر ہم خود کہنا شروع کر دیں کہ چوری سے کیا ہوتا ہے، ہم دے دیں گے نا تو کر لینے دو. وہ یہ نہیں کہہ رہا. نہیں، میں کہہ رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارا کلیکٹیو سٹینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہماری جو وفاقی ہیں، مثلا پانی جو ہے، بجلی ہے، اس کے ایکارڈ ضرور ہیں، لیکن یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ وفاقی سبجیکٹس ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں تربیلا تو اس جگہ پہ اور منگلا اس جگہ پہ اور دیامیر اوپر ہے اور بھاشا نیچے ہے، تو پھر اس کے بعد ہوگا یہ کہ کوئی کہے گا کہ بھائی میرے پاس تو یہ چیز ہے اور تمہارے پاس تو یہ چیز ہے. اس سے کچھ فریگمنٹیشن شروع ہو جائے گی. جب 18ویں ترمیم کی گئی تو بڑی واضح شکل میں بتایا گیا کہ کچھ سبجیکٹس کو فیڈریشن میں رہنے دیتے ہیں، فیڈرل سبجیکٹس بنا دیتے ہیں، ایکارڈز کر لیتے ہیں، مگر سبجیکٹ کو فیڈرل رہنے دیتے ہیں. لیکن اگر بات گفتگو یہ شروع ہو جائے کہ میرے صوبے میں کیا ہے اور تمہارے صوبے میں کیا ہے، تو وہ ہو تو جاتی ہے، سیاست میں ہو بھی جانی چاہیے تھوڑی بہت، لیکن بہت ایک صرف یاد دہانی کروانی ہے. بڑا عرصہ گزر جائے اور مایوسی ہو. 18ویں ترمیم کا آپ نے ذکر کیا، میں نے صرف اپنے ویورز کو یاد دہانی کروانی ہے. یہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ نواز شریف اور عمران خان صاحب شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں واپس لے کے آئے ہیں. یہ فیکچولی غلط بات ہے.
شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں اس وقت واپس لایا گیا جب کچھ عرصہ پہلے یہ کہا گیا کہ 18ویں ترمیم شیخ مجیب کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے 18ویں ترمیم کو شیخ مجیب کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک قرار دیا وہ شیخ مجیب کو پاکستان کی سیاست میں واپس لائے. عمران خان اور نواز شریف واپس نہیں لائے. اب آپ اپنی بات پوری کریں. نہیں، میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جس وقت مایوسیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جس وقت صوبے کے پاس چلانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، وسائل کم ہوتے ہیں، اور اس صوبے کو یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اور پھر اس کو ادائیگیاں بھی نہیں ہو رہی، پھر جو صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے اس میں ابھی ایک آدمی کہہ رہا ہے، تو ہمیں اس دن سے بچنا چاہیے جب عام پبلک کے دل میں یہ بات آ جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹی شوڈ پرویل، اور وہاں بھی سین لوگ بیٹھے ہیں، یہاں بھی جو سین ایلیمنٹس ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اور یہ تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ جی ہم دیتے سستی بجلی ہیں اور آپ سے خریدتی مہنگے ہیں، پھر بھی آپ ہمیں چور 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 کہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا. اچھا ایک سوال ہے، میں ایک سوال کروں اگر آپ اجازت دیں. اس وقت یہ پانی کا محکمہ کیونکہ میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے سر، جی، تو 6 سے 8 بلین $6 بلین ہم لگا رہے ہیں داسو کے اوپر. ہم نے تو صوبے کو نہیں کہا کہ تمہارا پانی تو خود لگا لو. بھاشا کے اندر $10 بلین کا تقریباً خرچہ ہو جائے گا، 8 سے 10 بلین کا. تو ہم نے تو کبھی کسی صوبے کو نہیں کہا کہ بھائی خود لگا لو. یہ تو ہماری سرزمین پہ ہی نہیں ہے. ہماری سرزمین پہ کیوں نہیں فیڈریشن ہے، پاکستان ہے یہ جہاں پہ بھی لگنا ہے. اچھا میں نے ایک سوال کرنا ہے سر، پلیز آپ کی اجازت. سر میں حکم. دیکھیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ ہمارے سابق صدر ہیں اور بڑے قابل احترام ہیں. عمران خان صاحب سے ملے پچھلے دنوں، انہوں نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، کہہ رہے ہیں پریشر کوکر کسی بھی دن پھٹ جائے گا اور جھلسا کے رکھ دے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کا اقتدار پہ جھوٹا، غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ ہے، مگر نقصان کس کو پہنچے گا؟ بھاگنے والے راہ فرار اختیار کریں گے وہ جنہوں نے بیرون ملک راستے ہموار کیے ہوئے ہیں اور ہمارا لوٹا ہوا مال و دولت سب باہر رکھا ہوا ہے. ہم وفادار پاکستانی جنہوں نے اپنے ملک میں جینے اور مرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، ہم ابھی دیکھیں گے کہاں جائیں گے. اللہ ایسے لوگوں پر دنیا بھی تنگ کرتا ہے. تو ایک طرف علی مین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پریشر کوکر میں سے پریشر کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عارف علوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پریشر کوکر پھٹنے والا ہے. دونوں میں سے صحیح کون ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں دونوں ہی صحیح ہیں. اچھا. اس لیے کہ میں نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا کہ علی از پلئنگ 2 رولز، ایک چیف ایگزیکٹو آف دی گورنمنٹ اور دوسرا پارٹی ہیڈ ہے. پارٹی ہیڈ کے طور پہ آپ ان کی 10,000 اسٹیٹمنٹس اور ایکشنز لے سکتے ہیں، وہ شاید اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ کمپلائنس میں ہوں گے جو آج عارف علوی صاحب نے دی ہے. کیونکہ عارف علوی صاحب کے پاس اس وقت اسٹیٹ کا یا حکومت کا کوئی عہدہ نہیں ہے تو وہ یہ کر سکتے ہیں، مگر دوسرا رول اس کا ایز اے چیف منسٹر ہے، وہ وہاں پہ بیٹھنا، وہ کرنا، وہ اس صوبے کے رائٹ کے لیے جس نے اس کو یہ ذمہ داری دی ہے اور جہاں عمران خان سے سونپی وہ اس کی مجبوری ہے. پریشر کوکر جب پھٹنے والی بات ہو رہی ہے، میرا خیال تھا تسی میرے تو یہ پوچھو گے کہ کنا لوگوں کا ذکر ہو رہا، تو میں صرف میری رائے یہ ہے، چلے میں خود ہی میری رائے یہ ہے کہ جو اقتدار لے کے دینے والے ہیں جب پریشر کوکر پھٹتا ہے ان کا نقصان میں نے کبھی نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. جو بڑے شوق سے ان کی لائی ہوئی کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں ان کی دوڑیں لگتی ہوئی ہمیشہ دیکھی ہے. سو وہ جو کبھی آپ کی کبھی آپ تو اس لیے ہم سب کو وی شوڈ ریئلائز کہ کہیں نہ کہیں اب یہ مجھے کہیں گے تسی اپنے ٹائم پہ دیکھ لینا سی، یہی کہیں گے، یہی آرگومنٹ ہے. نہیں میں تو یہ کہنے لگا تھا کہ لگتا ہے ایکسپیرینس سے کہہ رہے ہیں. نہیں سر، ایک طرف 35 سال ہوں، 35 سال کا اقتدار ہو اور کئی دفعہ ان کی بندہ مدد سے آیا ہو، دوسری طرف سے 3.5 سال کا اقتدار ہو تو کمپیریزن کوئی نہیں ہوتا. 3 سال کے بعد ایگزائل ہو، ایک دفعہ 2 سال کے لیے آئے ہوں، ایک دفعہ 30 مہینے کے لیے آئے ہوں. نہیں 30 مہینے میرا آپ کا کچھ اس پہ اختلاف نہیں ہو رہا، اس وجہ سے میں آپ کی بات کو آگمنٹ کر رہا ہوں. آپ کی یقینی طور پہ وہ جو میرا خیال ہے جو آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ 2 سال بعد نکال دیا، پھر 30 مہینے بعد نکال دیا، پھر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکال دیا. میں ایک بریک لے لوں آپ کی اجازت سے بریک لے لوں اور میرے ناظرین جو ہیں وہ ذرا آج غور کریں. شیخ وقاص اکرم صاحب کا جو لب و لہجہ ہے اس میں کچھ غیر معمولی اعتماد نظر آ رہا ہے، کچھ ٹھنڈک بھی نظر آ رہی ہے. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یوم تکبیر کے دن پارٹی کے دوبارہ صدر بن رہے ہیں، تو چاہتے کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
جی پہلے تو آپ کو نئے سیٹ کی بہت بہت مبارکباد. نہیں بہت خوبصورت سیٹ ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں, اور خراب کیا ان نے اور میں نے مل کے آپ کا پروگرام ٹھنڈا ٹھنڈا کر دیا. لیکن میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو اور بھی بہت سے ہمارے بڑے زیرک سیاستدان ہیں, لیکن میرے خیال میں سیاسی طور پہ جو ہمارے ٹاپ لیڈران ہیں ان میں سب سے آگے نواز شریف صاحب ہیں, اور ان کا عملی سیاست میں, پارٹی پالیٹکس میں واپس آنا, پارٹی کو سیاسی طور پہ دوبارہ سے آرگنائز کرنا. اور میاں شہباز شریف نے تو خود, آپ نے سنی ہوگی تقریر جس دن وہ آئے تھے کہ میں تو I was keeping the seat warm for the real leader. تو میرے خیال میں اگر ان کے مقدمات ختم ہوئے ہیں اور تو ان کا سیاست میں, عملی سیاست میں, بالخصوص اس وقت میں جب یہ ہم جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں, ہم ابھی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے, اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں دو رول ہیں, تو دو رول اتنے ڈائمیٹرکلی اپوزٹ تو نہیں ہو سکتے کہ ایک بربادی کا پیغام لے کر چل رہا ہو اور ایک آباد کرنے کا پیغام چل رہا ہو. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کام لے کے چل رہا ہو, دوسرا اس پہ کرٹیکل انالیسس کر رہا ہو, کرٹیک کر رہا ہو. لیکن سیاست اس حد تک ہو جائے کہ پھٹ جائے گا اور برباد ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا یا لٹ جائے گا, تو میرے خیال میں اس ٹیمپریچر کو تھوڑا سا فوکس کیا جا سکتا ہے, انرجی کو فوکس کیا جا سکتا ہے پالیسی کے کرٹیسزم پہ, اور بھرپور کرٹیسزم پہ, اور پبلک کرٹیسزم پہ, اور سڑکوں کے کرٹیسزم پہ. تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے آنے سے ایک تو درجہ حرارت میرے خیال میں کچھ نیچے آئے گا, درجہ حرارت نیچے آئے گا, کچھ نیچے آئے گا, اس پالیسیز کے حوالے سے کچھ گفتگو کے دروازے کھلیں گے, سیاسی گفتگو کے دروازے کھلیں گے. کچھ جو ان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ یہ 30 سال 50 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں بیٹھ کے اس کو سالو کرنا چاہیے, ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے, تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ بات ہونی چاہیے, ہیلنگ کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے, ڈائلاگ کے لیے اسٹیٹسمین کی ضرورت ہے. تو جتنے اسٹیٹسمین واپس آ کے اس میں لیڈ کیریکٹر رول پلے کرتے چلے جائیں گے, اتنی ہماری سیاست میرے خیال میں. میرا تھوڑا سا اس پہ ڈفرینٹ ویو ہے. ایک تو بربادی کا اور گورنمنٹ کا وہ میں نہیں سمجھتا کہ جہاں اتنی سخت زیادتیاں ہوئی ہوں جتنی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, تو وہ ایک بیٹر وہ چیزیں ہوتی ہیں. جب ان کے ساتھ ہوئی تھی تو یہ بھی بیٹر تھے. میرے بھی کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اب جو نواز شریف صاحب کی ذات کے حوالے سے بات, وہ یہ, میں ملک صاحب بھائی ہیں, میں ان سے اختلاف کروں گا احترام کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی اور بیٹی پرو اسٹیبلشمنٹ نیریٹو لے کے چلیں, اور آپ میاں صاحب کو پارٹی کا صدر بنا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر کے آپ سمجھیں کہ ووٹر یا پاکستانی آپ کی اس کہانی کا حصہ بن جائیں گے, تو وہ شاید ممکن نہیں ہے ان حالات میں. آپ جو, میں نہیں کہتا ان کی پارٹی یہ زیادہ بے تسمت ہے اور یہ اس کے اوپر یہی بتا سکتے ہیں, آئی وڈ ناٹ میک اینی اسٹیٹمنٹ, بٹ ایلیجڈلی جو لوگ گنے جاتے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے کیمپ میں, آپ کے ٹاک شوز میں آتے ہیں, سجے کھبے آتے ہیں, ان کی باتوں میں اگینسٹ حکومت بٹرنس ہے, حکومت کے وزراء کے خلاف بٹرنس ہے, حکومت کا جو ارینجمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے حوالے سے بٹرنس ہے, اور وہ کھل کے بات کرتے رہتے ہیں. 5-6 لوگ ہیں, آپ گنتی کر لیں, ان میں سے کئیوں کو انہوں نے ابھی وزیر بھی بنایا ہے, بٹ وہ پھر بھی مطلب وہ گفتگو تو کر رہے ہیں کھل کے. سو کہنے کا یہ مقصد ہے, یہ کیوں ہوئے گا؟ کیا ہم اس عوام کو اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم حکومت کے مزے بھی اٹھائیں گے اور دوسری طرف ہم اینٹی. یہی تو میں نے بات کی تھی کہ ادھر تو بٹرنس نظر آ رہی ہے, لیکن ادھر آج کل کوئی لگتا ہے کہ علی مین گنڈا پور کی زلفیں اس انداز سے لہرائی ہیں کہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جو ہے اس نے آپ کے لہجے کو بھی کافی ٹھنڈا کر دیا. دل نہیں لگ رہا آپ کا, سر علی امین کی جو زلفیں ہیں وہ انقلابی زلفیں ہیں, لوگوں نے وہ زلفیں کاٹ کے بھی دیکھ لی ہیں, بٹ وہ زلفیں دوبارہ وہاں آ گئی ہیں. وہ جس جگہ پہ کھڑے تھے وہ وہیں پہ کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. اصولوں پہ سودا نہیں ہوگا. جو خان کا سٹینس تھا وہ ابھی تک سٹینس ہے. لوگوں کو چینج ہونا پڑے گا, وہ ابھی چینج نہیں ہو رہا. لوگوں کو چینج ہونا پڑے گا. میرا خیال ہے 2 چیزیں. ایک تو آپ نے حکومت کے وزراء کا ذکر کیا, تو میں آپ کو نہ کیسے تو نہیں لے نہیں, میں اپنا تو لے سکتا ہوں. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب اشارہ بھی کر دیں تو کل میں وزیر نہیں ہوں گا, اشارہ بھی اگر کر دیں. اور میرا یہ خیال ہے, گمان ہے, کہ اگر میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کو بھی اشارہ کر دیں تو کل حکومت نہیں ہوگی. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگرچہ آپ کو اپنے 2 رول تو سمجھ آتے ہیں کہ ایک رول یہ ہے اور ایک رول وہ ہے, اور میں آپ کی بات سے نہیں کہہ رہا کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ چل رہے ہیں, مگر جو ملک کی سیاسی تاریخ ہے اس کے اوپر کرٹیک وہ دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے.
ہماری حکومت ہوگی تب بھی دیں گے, آپ کی حکومت ہوگی تب بھی دیں گے. جب ان کی اپنی حکومت تھی تب بھی وہ یہ بات کرتے تھے. اس وجہ سے آپ کو وہ جس طرح اپنے 2 رول سمجھ آ رہے ہیں تو آپ ادھر بھی 2 رول سمجھیں کہ ایک رول ان کا ایز اے اسٹیٹسمین یہ ہے کہ وہ ملکی سیاست کو آگے بڑھائیں, ایک رول ان کا ہے کہ سیاسی ڈائلاگ کو شروع کریں, اور ایک رول ان کا ہے کہ وہ ایک لائن صرف ملک صاحب سے سوال, میں ملک صاحب کی بات سے بالکل اختلاف نہیں کرتا ہوں, میری سمجھ نہیں آ رہی مجھے, میں کوئی مطلب سمجھا دے کوئی بندہ. پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ انہی کی پارٹی کے ہیں, ان کی پارٹی کے صدر تھے, اب قائم مقام صدر ہے, وہ جنرل باجوہ کے حق میں تقریر کرتے ہیں. تقریر میں نے سنی ہے, آپ کے ٹی وی پہ ہی سنی تھی. میاں نواز شریف صاحب ان کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ تو بالکل مطلب اس طرح والا کام ہے. میں ایک گل سمجھ نہیں آ رہی, میں نے بھی کوئی سمجھا دے کہ ایک دن تے باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب 1 پیج سن, اور ایک 1 نیشن 1 پیج تے ملک دے وچ انقلاب کیونکہ وی آر ٹوگیدر. تے ایک دن پھر گال گلوچ تے 9 مئی تے کچھ سمجھ سانو بھی نہیں آندی, کچھ سمجھ تانوں بھی نہیں آندی. جس لئے بندہ پٹری تو لے گیا سی ویکھیا کہ وہ قومی مفاد کے خلاف دوستوں کے خلاف ہو گیا جی. میں نے آپ کو جناب والا سرکار میری بھی تے پھر گزارش سن لو, جناب دیاں بھی 2 پٹریاں جڑیاں سامنے آ رہی ہیں لوکاں دے, تو تھوڑا جہا آپ کو میں نے یاد دلانا تھا کہ آپ کی ایک میٹنگ ہے. جی جی ہے, انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اجازت پٹری پہ چڑھ جائے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. پٹری پہ چڑھیں, اور میں اپنی پٹری پہ چڑھتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.